पाकिस्तान के ईरान पर 10 बड़े एहसानात, वो एहसानात जो कि 28 फरवरी को शुरू होने वाली जंग के बाद ख़ास तौर पर किए गए। पाकिस्तान ने एक इस्लामी भाई होने का और उसके साथ साथ एक हमसाया होने का हक अदा कर दिया। यकीनी तौर पर हम अपने एहसानात नहीं जिताते, लेकिन रिकॉर्ड तो दुरुस्त होना चाहिए और तारीख़ जो है वो तो दुरुस्त अंदाज में लिखी जानी चाहिए। पाकिस्तान के वो 10 एहसानात क्या हैं, आइए मैं आपको इस वीलॉग में एक एक करके बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं नजम अली खान अपने वीलॉग के साथ। और पाकिस्तान की बात हो और वो मैं ना करूं, ये तो मुमकिन ही नहीं है। यकीनी तौर पर हम ईरान को कदर की निगाह से देखते हैं, अगरचे माजी में ईरान भारत के साथ हमारी निस्बत कहीं ज़्यादा वाबस्ता रहा। हमारी जो ग्वादर की बंदरगाह को नाकाम करने के लिए भारत की सरमायाकारी के साथ चाबहार की बंदरगाह भी बनाई गई और इसके साथ साथ अफ़गानिस्तान में भी हमारे उसके साथ इख्तलाफात रहे। लेकिन इसके बावजूद जब ईरान पर मुसीबत आई, जब ईरान पर परेशानी आई, तो हम तो डट कर उसके साथ खड़े हो गए और हमने वो तमाम हक, वो तमाम कर्ज अदा कर दिए जो हम पर वाजिब भी नहीं थे। सबसे पहले 28 फरवरी को जो हमला शुरू होता है और उसमें आयतुल्लाह ख़ामनाई समेत अहम तरीन 40 रहनुमा अमेरिका की तरफ से मार दिए जाते हैं, बल्कि ये सिलसिला उसके बाद भी जारी रहता है। आप अली शमखानी की शहादत को देख लीजिए, आप अली लारीजानी की शहादत को देख लीजिए, आप कासिम सुलेमानी की शहादत को देख लीजिए। यानी अमेरिका जो है वो हमले करता चले जाता है और उसके साथ ही वो एक धमकी देता है कि अब जो मेरा अगला हमला होगा उसको जो वो उसका एजेंडा बयान करता है कि हम कोई पुल, कोई बिजली घर नहीं छोड़ेंगे। तो इस मौके पर पाकिस्तान मुतहरिक होता है अपने हमसाया मुल्क ईरान को बचाने के लिए, उसको अफ़गानिस्तान बनने से बचाने के लिए। और फिर हम 8 अप्रैल 2026 को सीज़ फायर करवा देते हैं। ये एक बड़ा एहसान है, अगर इसको कोई नहीं मानता तो इसके जहन का फतूर है, वरना ईरान के अवाम ने इसको माना। ईरान में पाकिस्तान के हक़ में रैलियां निकली, ईरान में पाकिस्तान के झंडे लहराए गए। ये एक पहला एहसान था। पाकिस्तान ने जो दूसरा एहसान किया वो ईरान के मफादात की पासबानी थी, उसके मफादात की तर्जुमानी थी। ये दुरुस्त है कि पाकिस्तान बोला नहीं, कुछ उसने कहा नहीं, लेकिन प्रैक्टिकली अमली तौर पर सब जानते हैं कि पाकिस्तान ने ईरान के जोहरी हक जो है, जोहरी प्रोग्राम को आगे चलाने का हक, मगर पुरअमन अंदाज में उसकी मुकम्मल हमायत की। अमेरिका के साथ इसका मुकदमा लड़ा। इसहाक डार ने खुद ये पार्लियामेंट में बताया कि मार्को रूबियो के साथ जो बातचीत हुई उसमें उन्होंने बाकायदा तौर पर इस चीज़ को तस्लीम करवाया कि ईरान को पुरअमन एटमी प्रोग्राम जो है उसको रखने का हक हासिल है, उसको इस हक से महरूम नहीं किया जा सकता। इसके बाद भी जितने आपस में मुज़ाकरात होते रहे उनमें पाकिस्तान हमेशा ईरान के मफादात की पासबानी करता रहा। मैं इसको आगे चल के और भी मिसालों से वाज़ेह करूँगा, लेकिन इसके बावजूद ईरान ने पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात का जो अगला मरहला था, जो हतमी मरहला था, उसमें आने से जब इनकार किया, तो मुझे यहाँ पर एक शिकवा ज़रूर करने दें कि वो पाकिस्तान की तौहीन थी, वो पाकिस्तान की इंसल्ट थी। और जो वजह बताई जा रही थी आपनाए हुर्मस की बंदिश के हवाले से, यकीनी तौर पर उस पर बैठकर बात हो सकती थी। यहाँ पर पाकिस्तान का ये एहसान भी बीच में शामिल रखें कि पाकिस्तान ने एक ऐसी सफारतकारी की कि 48 बरस से जो मुतहारिब ग्रोह थे, जो मुतहारिब आपस में जंग लड़ने वाली रियासतें थीं, जिन्होंने कभी एक मेज़ पर बैठकर बात नहीं की थी, जिन्होंने कभी आपस में हाथ तक नहीं मिलाया था, उनको लाकर इकट्ठे बिठा दिया। उन्होंने इकट्ठे हाथ भी मिलाए, उन्होंने बैठकर 21 घंटे तक बातचीत भी की, उन्होंने 10 में से 8 नुकात के ऊपर इत्तफाक़े राय भी जाहिर किया। ये सब कुछ पाकिस्तान की वजह से था और पाकिस्तान ने सिफारतकारी में वही किरदार अदा किया जो माजी में एक मरतबा चीन के साथ ताल्लुकात कायम करने के हवाले से किया था। वरना कोई सोच सकता था कि वो कौमें जिनके DNA में एक दूसरे की नफ़रत बैठ चुकी हुई है वो आपस में बैठेंगी, आपस में गिले शिकवे जो हैं वो कम होंगे, दूर होंगे। और अब भी आप देख लीजिए कि जो इख्तलाफात हैं वो 1 या 2 नुकात पर बयान किए जाते हैं, वरना इख्तलाफात बहुत सारे, उन पर बातचीत हो चुकी है। आप माने या ना माने, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा एहसान, चौथा एहसान जिसको मैं समझता हूँ, वो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल का ईरान का दौरा था।
ایک ایسی صورتحال میں جب ایران اور اسرائیل کی جنگ جاری ہے، اور اسرائیل کے حوالے سے آپ کچھ بھی توقع کر سکتے ہیں کہ وہ کسی بھی وقت ایران پر حملہ کر سکتا ہے، سیز فائر کی خلاف ورزی بھی کر سکتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے وہ بڑے بڑے حماس کے لیڈرز کو وہاں پر قتل کر چکا، وہ کسی بین الاقوامی قانون کو نہیں مانتا، وہ ایک غیر قانونی ریاست ہے۔ ایسے میں پاکستان کے فیلڈ مارشل کا 3 روز تک وہاں پر جانا، میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا اعتماد دینا تھا ایران کو اور اس سیز فائر کو، اس جنگ بندی کو، کہ اس کی دوسری کوئی مثال ہی نہیں ملتی۔ آپ نے کبھی دنیا میں کہیں دیکھا کہ ایک ملک جنگ لڑ رہا ہے اور دوسرے ملک کا فیلڈ مارشل وہاں پر جا کر بیٹھا ہوا ہے، وہاں پر جا کر قیادت سے ملاقاتیں کر رہا ہے، ان کے ساتھ مختلف تجاویز کو ڈسکس کر رہا ہے، اور پھر وہ چند گھنٹے نہیں، 1 2 3 4 گھنٹے نہیں، بلکہ 1 2 3 دن تک وہاں پر رہتا ہے اور ان کی فلاح کے لیے، ان کی بہتری کے لیے ان کو مشورے دیتا ہے، ان کو تجاویز دیتا ہے، ان کو قائل کرتا ہے۔ تو یہ ایک بڑی بات ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اسی دوران ایران کے ساتھ جب بات چیت کا مرحلہ شروع ہو رہا تھا تو ایک اور 5واں احسان یہ کیا گیا کہ پاکستان کی طرف سے ایک یقین دہانی حاصل کی گئی امریکہ سے، اور امریکہ نے یہ ایشور کیا کہ وہ مذاکراتی ٹیم، یعنی کہ اس میں مسعود پزشکیان تو بھی آپ شامل کر سکتے ہیں، لیکن خاص طور پر اس میں جو عباس عراقچی ہیں اور باقر کالی باف ہیں، ان کے حوالے سے یہ ایشورنس حاصل کی گئی کہ انہوں نے پاکستان آنا ہے، انہوں نے مذاکرات کرنے ہیں، آپ ان پر حملہ نہیں کریں گے۔ یعنی ایرانی قیادت کو بچانے کے حوالے سے، ان کی زندگیاں بچانے کے حوالے سے ایک گارنٹی حاصل کرنا، یہ کہ چھوٹی بات نہیں تھی، یہ بھی آپ اس کو اتنا ہی بڑا قدم سمجھیں کہ اگر یہ ایشورنس نہ لی جاتی تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا، یہ تباہی چلتی رہتی، مذاکرات ہو نہ پاتے، اور پاکستان نے قائل کیا اپنی سفارتکاری کے ذریعے، اور اس کے نتیجے میں جو ایرانی قیادت تھی اس کی جانوں کو بچایا، انہیں محفوظ بنایا۔ پاکستان کا چھٹا احسان، شاید اس کو پہلے نمبر پر رکھنا چاہیے یا دوسرے نمبر پر رکھنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ پاکستان نے خلیجی ممالک کو، خاص طور پر سعودی عرب کو روکا کہ وہ ایران کے حملوں کے جواب میں، بلکہ سعودی عرب ہی نہیں بلکہ باقی تمام ممالک اس میں آپ شامل کر لیں، یو اے کی بات کر لیں، آپ قطر کی بات کر لیں، بحرین کی کر لیں، اگرچہ ہمارے ان سے کوئی ڈیفرنسز بھی رہے، اور پاکستان نے اس حوالے سے ایک بڑی قربانی یو اے کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے بھی دی۔ جب پاکستان نے ایران، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ ایران دا تڑا کٹیا، تو اس وقت کیا ہوا، متحدہ عرب امارات ناراض ہو گیا، اس نے کہا کہ تم ایران کو بچانے کی کوشش کر رہے ہو، اس کو، وہ ہم پر حملے کر رہا ہے اور تم اس کے مقابلے میں ایشورنس لے رہے ہو، نکالو ہمارے $3.5 ارب واپس، اور پاکستان نے وہ ارینج کر کے واپس دیے۔ یہ پاکستان کا ایک بہت بڑا احسان تھا ایران کے اوپر، اس نے مالی مشکل، ایک جو آپ یہ سمجھیں کہ ایک بڑی مالی مشکل جو ہے اس کو فیس کیا، کس کے لیے؟ ایران کے لیے۔ اور یہ دیکھیں نا کہ پاکستان کے احسانات، پاکستان نے کہاں کہاں پر ایران کا ساتھ دیا۔ آپ اس 28 فروری کو شروع ہونے والی جنگ کو ایک طرف رہنے دیں، آپ گزشتہ برس جون میں ہونے والی 12 روزہ جنگ پر چلے جائیں، اور پاکستان نے جس طرح اسرائیل کے مقابلے میں ایران کا ساتھ دیا، کھل کر ساتھ دیا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ تھا، یہ ہمارے جو بانی پاکستان ہیں، بابائے قوم ہیں، ان کے حکم کا آپ کہیں کہ ابھی تک تعمیل ہے کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کر رہے، ہم اس کے مقابلے میں ہر اس ریاست کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں جس پر ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ غزہ کا معاملہ ہو، یہ ایران کا معاملہ ہو، ہم جو ہے اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، جبکہ کئی ریاستیں ایسی ہیں وہ نہیں کھڑی ہوتی، وہ نہیں بات کرتے، ہم کرتے ہیں، یہ ہمارا احسان ہے، ماننا چاہیے۔ اور آپ ذرا غور کیجئے کہ پاکستان یہ سب کچھ کر رہا تھا، پاکستان کا شکریہ جو تھا وہ ایران ادا کر رہا تھا۔ عباس عراقچی جو ہیں اردو میں ٹویٹ کر رہے تھے، ایران کے عوام جو ہیں وہ وہاں پر مظاہرے کرتے ہوئے پاکستان کے جھنڈے اٹھا کر پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے تھے، اور یہاں پر کچھ لوگ جو مظاہرے کر رہے تھے، جس طرح کراچی میں، جس طرح گلگت بلتستان میں جو کچھ کیا گیا، وہ ایک شرمناک کام تھا، اور اس میں یقینی طور پر کچھ ایسے عناصر شامل تھے کہ میں یہاں پر ان کا نام نہیں لینا چاہتا، وہ لوگ جو کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات خراب کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان ایران کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، اور یہاں پر پاکستانیوں کو شہید کیا جا رہا تھا، پاکستان کی سیکورٹی فورسز کو، یہاں پر پاکستان کی املاک کو جلایا جا رہا تھا، یہاں پر شہروں کو تباہ کیا جا رہا تھا، یہاں پر کرفیو لگانے کے حالات پیدا کیے جا رہے تھے، یہاں پر مشکلات پیدا کی جا رہی تھیں۔ مان لیجئے یہ سب غلط تھا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور جن عناصر کی ان کی پشت بانی تھی جو ان سب کی کر رہے تھے، ہم نے اس پر بات نہیں کی۔ یہ پاکستان کا احسان ہے، یہ پاکستان کی اعلیٰ ظرفی ہے، یہ پاکستان کا بڑا دل ہے، اس نے وہ پی گیا، وہ برداشت کر گیا ان تمام چیزوں کو
جو کہ پاکستان کے خلوص کے جواب میں کی گئیں، یہ ایسے ہی تھا کہ کسی کو آپ دودھ پلائیں اور وہ آگے سے آپ کو زہر پلانے کی کوشش کرے، مگر شکوہ کوئی نہیں ہے، ہوتا ہے، چلتا ہے۔ پاکستان جو ہے ہمیشہ سے بڑے دل بڑے کردار کا مالک رہا ہے اور پاکستان نے اس کی بات تک نہیں کی۔ کچھ تازہ ترین احسانات کی طرف آ جائیں، اس کے باوجود کہ ایران جو ہے پاکستان کی توہین کر چکا، وہ مذاکرات میں شامل نہیں ہوا، اور اس کے باوجود پاکستان کا یہ احسان ہے کہ وہ بیک ڈور ڈپلومیسی کرتا رہا، ورنہ پاکستان کو کیا پڑی تھی، پاکستان کو کیا مشکل ہے بھائی؟ لڑائی امریکہ اور ایران کی ہے، پاکستان کی نہیں ہے، پاکستان پر بمباری نہیں ہو رہی۔ اور ہاں، اس کی وجہ سے اگر ہمیں مہنگا تیل مل رہا ہے تو ہمیں ہی نہیں مل رہا، انڈیا کو بھی مل رہا ہے، پوری دنیا کو اس وقت مشکلات کا سامنا ہے، لیکن اس کے باوجود دنیا کے 200 ممالک میں جو سب سے آگے بڑھا وہ پاکستان تھا، اور پھر پاکستان نے اس کے باوجود اپنی سفارتکاری کو جاری رکھا، اور ابھی حال ہی میں ایران کا وہ جہاز جو کہ امریکہ نے اپنے قبضے میں لے لیا تھا، اس کو ایرانی جہاز کو امریکی قبضے سے واپس چھڑوا لیا، اس کے 22 ارکان کو بحفاظت پاکستان اور پھر پاکستان سے ایران پہنچا دیا گیا۔ یہ ایک اتنی بڑی چیز ہے کہ دنیا کی تاریخ میں شاید ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ثالث اس قسم کے کام نہیں کرتے۔ یہ کام وہ ہیں جو اقوام متحدہ نہیں کر سکا، جو آپ یہ سمجھیں کہ جنیوا جیسا مرکز جہاں پر مذاکرات ہوا کرتے ہیں وہ نہیں کر سکے، جو کام عرب لیگ نہیں کر سکی، جو لوگ، خیر عرب لیگ نے کرنا بھی اس میں کیا تھا، وہ تو خود اس پر تقسیم ہوئے ہیں اور وہ خود اس پر نقصان کا شکار ہیں ایران کی طرف سے، اپنی جو ہے رکی ہوئی ہے ان کی ساری تجارت، اور پاکستان نے، جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ پاکستان نے روکا ہوا ہے، تو یہ ایسے میں جہاز کی واپسی پر امریکہ کو آمادہ کر لینا، یہ ایک بڑا قدم ہے، ایک بڑا احسان ہے، یہ ایک ایسا سی بی ایم ہے جس کے نتیجے میں ایران کو یقینی طور پر مثبت پیش رفت کرنی چاہیے۔ اور پاکستان کا 10واں بڑا احسان، یہ بھی ایک کوئی چھوٹا احسان نہیں ہے، کہ پاکستان نے اس وقت جب امریکہ کی طرف سے ایران پر ہر قسم کی تجارتی پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں، اس کے ساحلوں کی ناکہ بندی کی جا رہی ہے، اس کو معاشی طور پر توڑنے کی، یعنی یہ وہ نقصان ہے جو ایران نے، آپ یہ سمجھیں کہ جو 50 برسوں سے پابندیاں آ رہی ہیں اس کے نتیجے میں نہیں ہوا اس کو، یعنی کہ وہ اپنا تیل چین کو بیچتا رہا، وہ انڈیا کو بیچتا رہا، ترکی کو بیچتا رہا، شام کو بیچتا رہا۔ یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا، ایون 28 فروری کو جو جنگ شروع ہوئی اس کے بعد بھی ایران اپنا تیل بیچتا رہا، دھڑا دھڑ بیچتا رہا، کماتا رہا۔ خلیجی ممالک کے جو تھے ان کا تیل اس نے بیچنا روک دیا، لیکن اپنا تیل وہ بیچتا رہا۔ تو اس دوران پاکستان نے کیا کیا؟ جب امریکہ اس کی سمندری ناکہ بندی کر رہا ہے، اس کی معیشت کو توڑنے کی بات کر رہا ہے، پاکستان نے اس کو راہداریاں دے دی، اور یہ دیکھیں یہ کتنی اہم راہداریاں دی گئیں، یعنی کہ تفتان بارڈر کی خاص طور پہ میں بات کروں گا، اس کے ذریعے آپ گوادر تک ایکسیس آپ کو ملتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی آپ پشین بارڈر کی بات کر لیں، آپ جیونی بارڈر کی بات کر لیں، آپ پنجگور بارڈر کی بات کر لیں، ان تمام کے ذریعے، اور خاص طور پہ پھر میں تفتان کی بات کروں گا، آپ نے ایران کو چین تک زمینی راستہ دے دیا۔ یعنی کہ آپ ذرا غور کریں کہ آپ کر کیا رہے ہیں، اور اس کے بارے میں امریکی صدر کو بھی سوال ہوتا ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ کو، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے اس سوال کو گول کر جاتے ہیں، اور یقینی طور پر جو امریکہ کا میڈیا ہے، امریکہ کے دانشور ہیں، امریکہ کے تھنک ٹینک ہیں، وہ سارے کے سارے اس پر سوچ رہے ہیں، اس پر سوال کر رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے، جب آپ امریکہ جو ہے ایران کی کمر توڑ رہا ہے، معاشی کمر توڑ رہا ہے، تو پاکستان اس کو تجارتی راہداریاں دے رہا ہے، تجارت کرنے کے راستے دے رہا ہے، تو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ تو اس کے جواب میں امریکہ کے صدر کہتے ہیں کہ وہ پاکستان کے فیلڈ مارشل جو ہیں وہ ایک شاندار شخصیت ہیں، وہ کہتے ہیں پاکستان کے وزیر اعظم ایک عظیم شخصیت ہے، تو یہ پاکستان کی سفارتکاری کا کمال ہے۔ تو یہ تو صرف چند ایسے احسانات ہیں جو آپ کے سامنے ہیں، دنیا کے سامنے ہیں، بہت ساری چیزیں پس پردہ ہو رہی ہیں، بہت سارے کام پس پردہ ہو رہے ہیں، پاکستان مسلسل متحرک ہے، اور بات اگر آپ خلیجی ممالک کے ساتھ ایران کے تعلقات، وہاں پر ہونے والے حملوں یا ابھی یو اے ای پر ہونے والے حملوں کے حوالے سے کر لیں تو بہت ساری چیزیں ابھی پوشیدہ ہیں۔ اور اگر آپ ان تمام احسانات کو اس جنگ کے دور میں دیکھیں اور اس کے جواب میں ایران کا رویہ دیکھیں اور اس کے بعض لوگوں کے بیانات دیکھیں، ظاہر ہے میں عباس اراغچی کی بات نہیں کر رہا، میں مسعود پزشکیان کی بات نہیں کر رہا، میں پاسداران کے کچھ لوگوں کی بات ضرور کر رہا ہوں جو اس دوران بھی جو ہے جس قسم کی گفتگو کرتے رہے۔ میں محاورے کے طور پہ کہہ رہا ہوں، یقینی طور پر ایران ہمارا بھائی ہے، ہمارا دوست ہے، کلمہ گو ہیں، ہمیں ماضی میں جو بھی ہوتا رہا اس کے باوجود
ہمارے عوام جو ہیں ان کے بارے میں اچھا سوچتے ہیں تو ہم پاکستان کی ریپرزینٹ کرتے ہیں، پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے صرف اتنا کہیں گے کہ یہ جو سارے احسانات ہیں اور جس طرح ایک موقع ملا کہ ایران جو ہے آگے بڑھے اور امن میں شامل ہو جائے، اپنی یوتھ کے لیے، اس کے لیے دنیا کھل جائے، وہ دنیا کے بینکنگ سیکٹر کے ساتھ منسلک ہو جائے، انفارمیشن ٹیکنالوجی میں پوری دنیا کے لیے ایران کے نوجوانوں کو جو ہیں موقع مل جائیں، یہ سب کچھ کون کر رہا ہے؟ پاکستان کر رہا ہے۔ اور اگر یہ سب کچھ ایران جو ہے تسلیم کرے، اس کے ساتھ آگے بڑھے، پاکستان کے فریم ورک کو تسلیم کرے، پاکستان کے دیے ہوئے راستے پر چلنے کی کوشش کرے، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ ایران کی قسمت بدل جائے گی، اس کی جو تجارتی پابندیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، ایران ایک اتنی بڑی قوت بن کے ابھرے گا، معاشی قوت، اپنے نوجوانوں کے لیے اپنے انفراسٹرکچر کو اتنی ترقی دے گا جو تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ یہ بڑی بات ہے، اور اگر کوئی اس کو محسوس کرے تو پھر میں کہوں گا محاورے کے مطابق، صرف اور صرف محاورے کے مطابق کہ یہ ایسے احسان ہے کہ اس کے بعد ایران والے جو ہیں تا عمر پاکستان کے پاؤں دھو دھو کے پیتے رہیں تو وہ بھی کم ہے۔ پاکستان نے حق ادا کر دیا، پاکستان نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کر دیا، پاکستان جو ہے، میں کہتا ہوں کہ جو یہاں پر پاکستان پر تنقید کرتے ہیں ان کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے، کیونکہ اس وقت تو ایران میں بھی پاکستان زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں، اور پاکستان نے جو کچھ کیا ہے وہ واقعی زندہ باد والا ہے، پائندہ باد والا ہے۔